हेलो दोस्तों, शायान वॉइस चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल शायान वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं नकाब पहनती हूं क्योंकि मैं छुपाना चाहती हूं अपनी सोचों को, अपनी खामोश चीखों को और अपने ख्वाबों को जो इस समाज की गलियों में कुचले जा चुके हैं। ये अल्फाज आयशा की डायरी के सफ़े पर दर्ज थे। आयशा एक 19 साला बाहया, ज़हीन और बावकार लड़की थी जो लाहौर के एक मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ था जो नज़र नहीं आता था और जो कुछ नज़र आता था वो इसकी असलियत नहीं थी। आयशा का ख़ानदान सख्त मजहबी ख्यालात रखता था। इसकी माँ पर्दे की सख्त पाबंद थी और वालिद चाहते थे कि लड़कियाँ ज़्यादा बाहर ना निकलें। तालीम की इजाज़त थी मगर सिर्फ घर से कॉलेज और कॉलेज से वापस बस। आयशा दिल से पर्दा पसंद करती थी, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि दुनिया इसके जहन को, इसके ख्वाबों को और इसकी काबिलियत को जाने। आयशा का ख्वाब था कि वो एक मारूफ मुसन्फ़ा बने। वो दुनिया को बताना चाहती थी कि पर्दे के पीछे भी रोशनी होती है, जज्बे होते हैं, सवाल होते हैं। वो चाहती थी कि इसका कलम इसकी आवाज़ बने। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन था? जब आयशा ने पहली बार अपने वालिद से कहा कि वो अदबी मेले में जाना चाहती है तो पूरे घर में जैसे जलजला आ गया। अदबी मेला, वो भी मखलूत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं? आयशा खामोश रही, लेकिन इसकी आंखों में एक नया सवाल पैदा हुआ। क्या मेरी इज्जत मेरी सोच से नहीं जुड़ी? क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरे लिबास तक महदूद है? आयशा की उर्दू की टीचर मिसिस नईमा एक समझदार, बावकार और नरम दिल खातून थीं। उन्होंने आयशा की तहरीरें पढ़ी तो हैरान रह गईं। तुम बहुत खास हो आयशा, तुम्हारा कलम वो देखता है जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जुमला आयशा के दिल में जैसे एक उम्मीद का चिराग जला गया। आयशा ने एक मजमून लिखा, पर्दे के उस पार भी रोशनी है। इसे कॉलेज के सालाना मजल्ले में शाये किया गया और वो मजमून तमाम उस्ताज़ा और तलबा में मकबूल हो गया। अब पहली बार लोग आयशा को सिर्फ अबाया में लिपटी खामोश लड़की नहीं बल्कि एक सोच, एक आवाज़ समझने लगे। मेरे लफ्ज़ मेरी पहचान है, लेकिन ये पहचान क्या सिर्फ चेहरे तक महदूद है? अगर मेरी सोच दिखाई नहीं देती तो क्या मैं वाकई मौजूद हूँ? कॉलेज में अदबी मेला होने वाला था। इस बार शहर के बड़े मुसन्निफ़ीन और शायर आ रहे थे। मिसिस नईमा चाहती थी कि आयशा अपना मजमून वहाँ खुद पढ़े। आयशा, तुम्हारे अंदर एक अलग चमक है। अगर तुम पर्दे के अंदर रहकर भी आवाज़ बुलंद करो तो लोग सुनेंगे। आयशा के दिल में तूफान सा बरपा था। ये पहला मौका था कि वो पर्दे में रहकर स्टेज पर जाने वाली थी। लेकिन क्या समाज, स्टेज और पर्दा साथ चल सकते हैं? जब इसने माइक ऑन किया तो पूरे हाल में खामोशी छा गई। सिर्फ एक आवाज़ गूंजी, मैं पर्दे में हूँ, लेकिन मेरा शाऊर, मेरी सोच और मेरे लफ्ज़ आपके सामने हैं। पर्दा मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी पहचान है। और पहचान सिर्फ चेहरे की नहीं, फ़िक्र की भी होती है। तकरीर ख़त्म हुई तो चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर तालियां गूंज उठी। जब आयशा घर पहुंची तो वालिद के चेहरे पर सख्ती थी। किसी ने बाहर से इन्हें बताया था कि इनकी बेटी ने कॉलेज में तकरीर की है। तुम्हें इजाज़त किसने दी? तुम्हें तो सिर्फ पढ़ने की इजाज़त थी, बोलने की नहीं। आयशा ने सिर्फ इतना कहा, मैंने पर्दा नहीं हटाया, बस अपनी सोच को सामने रखा। लेकिन ये मंतक एक बंद जहन के सामने बेअसर थी। कई दिन वो घर में खामोश रही, लेकिन इस खामोशी में इसके अंदर शोर बढ़ता गया। इसकी माँ सब कुछ सुन रही थी, सब देख रही थी, लेकिन बोलती कुछ नहीं थी। एक रात वो आयशा के पास आई और आहिस्ता से बोली, बेटी, मैं जानती हूँ तुम जो कहती हो सच है, बस दुआ है तुम्हारी सच्चाई तुम्हें तोड़ ना दे। ये पहला मौका था जब आयशा को महसूस हुआ कि पर्दे के पीछे भी कोई है जो इसकी रोशनी को समझता है। कॉलेज में किसी ने आयशा की तकरीर रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी थी। चंद दिनों में वो वीडियो वायरल हो गई। लोग कह रहे थे, पर्दे में रहकर बोलने वाली लड़की ने दिल जीत लिए। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने तनकीद, लेकिन आयशा के लिए यह सब नया था। अब इसके पास अल्फाज थे और सुनने वाले भी।
مسز نعیمہ نے ایک قومی مضمون نویسی کے مقابلے میں شامل ہونے کو کہا۔ مضمون تھا میری پہچان میری مرضی۔ عائشہ نے بغیر جھجک کے لکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا قلم صرف اس کا نہیں رہا، وہ ان ہزاروں لڑکیوں کی آواز بن چکا تھا جو پردے کے پیچھے اپنے خوابوں کا گلا گھونٹتی تھیں۔ عائشہ کا مضمون میری پہچان میری مرضی قومی سطح پر منتخب ہو گیا۔ اسے لاہور آرٹ کونسل میں اسٹیج پر آ کر خطاب کی دعوت دی گئی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موقع تھا۔ مسز نعیمہ کالج کی پرنسپل سب بہت خوش تھے، لیکن ایک بار پھر وہی سوال، کیا عائشہ کے گھر والے اس کی خوشی کا بوجھ برداشت کر سکیں گے؟ جب اس نے والد سے بتایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ کئی لمحے بعد صرف ایک جملہ بولا، اگر تم نے اس تقریب میں شرکت کی تو یہ گھر تمہارا نہیں رہے گا۔ یہ سنتے ہی جیسے عائشہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ عائشہ نے ساری رات جاگ کر سوچا، کیا میں اپنی عزت، اپنے اصول، اپنی تربیت چھوڑ دوں صرف اس سٹیج کے لیے؟ کیا میں ایک موقع کھو دوں صرف اس لیے کہ سماج میری آواز سے ڈرتا ہے؟ اگلی صبح وہ کالج گئی، لیکن سٹیج پر نہیں بلکہ پرنسپل کے کمرے میں۔ اس نے مسز نعیمہ سے کہا، میں شرکت نہیں کر سکتی، میرے گھر والوں کے لیے میرے پردے کی اصلیت یہی ہے۔ اس کے بعد عائشہ نے کالج آنا چھوڑ دیا۔ سوشل میڈیا بند، فون بند، سب خاموش۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ اس کی دوستیں، استاذہ سب حیران تھے کہ وہ کہاں چلی گئی۔ کیا سب ختم ہو گیا؟ کیا وہ ہار گئی؟ لیکن 2 مہینے بعد ایک نامعلوم بلاگر حجاب کی روشنی کے نام سے ابھرنے لگا۔ اس کے بلاگ پر ہر ہفتے ایک مضمون آتا، پردہ، خواتین، خواب، معاشرہ، ہر عنوان پر لفظوں میں وہی طاقت، وہی درد، وہی صداقت۔ مسز نعیمہ نے پڑھ کر پہچان لیا، یہ عائشہ ہے۔ اب عائشہ کسی سٹیج پر نہیں تھی، لیکن ہر موبائل، ہر اسکرین پر تھی۔ اس کے مضامین پر سینکڑوں تبصرے آتے، کسی نے اسے نئی نسل کی رومی کہا تو کسی نے خاموشی کا انقلاب۔ لیکن یہ جنگ آسان نہ تھی۔ تنقید بڑھ گئی، لوگوں نے کہا، پردہ کر کے بھی مشہور ہونے کا شوق ہے؟ یہ سب شہرت کے لیے ہے۔ لیکن عائشہ نے سیکھ لیا تھا، جو بولتا ہے اسے برداشت بھی کرنا آنا چاہیے۔ ایک دن ماں نے خاموشی سے اس کے کمرے میں ایک لفافہ رکھا، اندر ایک مختصر سا خط تھا۔ بیٹی، میں نے سنا ہے تمہاری آواز بہت دور جا رہی ہے۔ میں پردے میں ہوں، لیکن اب میں تم پر فخر کرتی ہوں۔ ایک دن ایک معروف ٹی وی چینل نے ای میل کی، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے شو میں آئیں اور خواتین، پردہ اور آزادی پر بات کریں۔ براہ کرم چہرہ دکھا کر شرکت کریں تاکہ عوام آپ کو دیکھ بھی سکیں، صرف سن نہ پائیں۔ عائشہ کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے اس نے اتنا کچھ لکھا، سہ لیا، لیکن اب سوال تھا، کیا میری آواز چہرے کی محتاج ہے؟ ماں سے مشورہ کیا تو وہ خاموش ہو گئیں، پھر صرف ایک جملہ کہا، اگر تم اپنے چہرے سے ڈرتی ہو تو تمہارے لفظ بھی کمزور ہو جائیں گے، لیکن اگر تمہارا چہرہ تمہاری باتوں سے مضبوط ہو تو پردہ تمہاری طاقت بنے گا۔ یہ بات سیدھی دل میں جا لگی۔ عائشہ نے چینل کو جواب دیا، میں چہرہ دکھا کر نہیں آ سکتی، لیکن اگر آپ میرا انٹرویو پردے پر میں کریں تو میں وعدہ کرتی ہوں میری بات چہرے سے زیادہ واضح ہوگی۔ چینل نے پہلے ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ یہ وہی بلاگر ہے جس کے ہر بلاگ پر لاکھوں ویوز ہیں تو وہ مان گئے۔ یہ انٹرویو نشر ہوا تو لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ رپورٹرز نے پوچھا، آپ چہرہ کیوں چھپاتی ہیں؟ کیا آپ کو شرم آتی ہے؟ عائشہ نے اعتماد سے کہا، شرم انہیں آنی چاہیے جو عورت کو صرف چہرے سے پہچانتے ہیں۔ سوچ، ادب، صلاحیت اور جذبہ، یہ سب تو چہرے کے بغیر بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ پورا پاکستان سن رہا تھا۔ یہ آواز صرف عائشہ کی نہیں تھی، یہ ہر پردہ دار، ہر خاموش، ہر حق کی طالب عورت کی آواز تھی۔ انٹرویو کے اگلے دن عائشہ کے گھر کے باہر کچھ لوگوں نے آ کر شور کیا، نقاب میں فیمنزم، یہ کیا فریب، شرم کرو، میڈیا پر آتی ہو پردے میں۔ لیکن اب عائشہ وہ پرانی لڑکی نہ تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا بلکہ اپنے بلاگ پر اگلے دن یہ مضمون پوسٹ کیا، جب تمہیں صرف عورت کا چہرہ نظر آتا ہے تو تم مرد کہلانے کے لائق نہیں، اور جب عورت پردے میں رہ کر تمہیں لاجواب کرے تو جان لو انقلاب پردے کے اس پار سے ہی شروع ہوتا ہے۔ لندن سے گلوبل وومنز وائسز سے ایک بڑی آرگنائزیشن نے عائشہ کو دعوت دی، آپ کا بلاگ پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ویبنار میں حصہ لیں لائیو کیمرہ کے ساتھ۔ عائشہ کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ وہ موقع تھا جس کا خواب بھی شاید کبھی نہ دیکھا تھا۔
لیکن کیمرے کے سامنے آنا، پردے میں رہ کر عالمی فارم پر بات کرنا، کیا یہ ممکن تھا؟ عائشہ نے پہلی بار اپنے بلاگ پر آسک می کا فیچر آن کیا، لوگوں سے اینی تھنگ کھل کر رائے مانگی۔ ایک اجنبی نے جواب دیا، اگر تم پردے کے ساتھ نہیں جا سکتی تو شاید تم وہ نہیں جو دعویٰ کرتی ہو۔ یہ جملہ تلوار بن کر دل پر لگا۔ کیا دنیا واقعی صرف چہرہ دیکھ کر یقین کرتی ہے؟ کیا پردے میں سچ بولنا بزدلی کہلاتی ہے؟ عائشہ نے ویبینار میں شرکت کا فیصلہ کیا، مکمل حجاب میں، بغیر کیمرے کے، صرف آواز کے ساتھ۔ جب آرگنائزیشن کو بتایا، وہ حیران ہوئے، لیکن پھر ان کا جواب آیا، آپ کا حق ہے، جیسے چاہیں اپنی بات دنیا کو سنائیں، ہم آپ کی آواز کو ہی چہرہ بنائیں گے۔ جب ویبینار ہوا، عائشہ کی تقریر نے دلوں کو ہلا دیا۔ اس نے کہا، میں چہرہ نہیں دکھا سکتی، مگر میری آواز، میری آنکھیں، میری روشنی، وہ اس نقاب سے باہر بھی نظر آتی ہے۔ پردہ میرا قید خانہ نہیں، میرا وقار ہے۔ پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر عائشہ کی آواز گونجنے لگی۔ #وائس بیہائنڈ دا ویل وائرل ہو گیا۔ ویبینار کے اگلے دن کالج کی ویب سائٹ ہیک ہو گئی۔ عائشہ کا نام، بلاگ اور یہاں تک کہ اس کے گھر کا پتہ آن لائن لیک کر دیا گیا۔ ایک پیغام ویب سائٹ پر پوسٹ ہوا، تم نے ہمارے معاشرے کو بدنام کیا، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ سب کچھ بدل گیا۔ عائشہ کے والد کو ہسپتال جانا پڑا، دل کا دورہ۔ محلے میں چپ چاپ نفرت کی سرگوشیاں چلنے لگیں۔ اس بحران میں کالج کی پرنسپل مسز نعیمہ، چند استاد اور کچھ طالبات نے قدم اٹھایا۔ ایک مہم شروع کی گئی، عائشہ ہماری آواز ہے۔ انہوں نے میڈیا پر، یونیورسٹی بورڈ پر اور سوشل میڈیا پر مہم چلائی۔ اس وقت پردے کے اس پار صرف ایک لڑکی نہیں، ایک سوچ کھڑی ہو چکی تھی۔ عائشہ کو گلوبل وومنز چینج ایوارڈ کے لیے لندن مدعو کیا گیا۔ پوری دنیا کی نظریں اس پر تھیں، چاہے وہ چہرہ دکھاتی یا نہ دکھاتی، مگر اس کی آواز لاکھوں دلوں کی پہچان بن چکی تھی۔ تقریر سے قبل ایک خاتون نے اسے مصافحہ کیا اور آہستہ سے کہا، تمہاری آواز مجھے کسی کی یاد دلاتی ہے، تمہاری ماں جیسی۔ عائشہ چونک گئی، آپ کو میری ماں جانتی تھی؟ وہ بولی، جانتی نہیں، ہم جیل میں ایک ساتھ تھے۔ اس بزرگ خاتون اینا ہیلر نے بتایا، تمہاری ماں ایک انقلابی صحافی تھی، وہ مشرقی یورپ میں خواتین پر ہونے والے ظلم کے خلاف لکھتی تھی۔ اس نے نقاب میں مگر سچائی کے ساتھ ظلم کی دیواریں توڑنے کی کوشش کی، جس کی قیمت اسے قید کی صورت میں چکانی پڑی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں نے اپنے حصے کی جنگ لڑی اور اب وہ جنگ عائشہ کے اندر جا رہی تھی۔ عائشہ سٹیج پر گئی، حال خاموش، ہزاروں لوگ سننے کو تیار۔ اس نے کہا، میری ماں مہر سلطانہ ایک زمانے میں قیدی بنی صرف اس لیے کہ وہ چپ نہ رہ سکیں۔ آج میں بھی اسی راستے پر ہوں اور آج میں بھی اعلان کرتی ہوں، پردہ میری شناخت نہیں چھپاتا، بلکہ میری سوچ کا حالہ بناتا ہے۔ ہم عورتیں چاہے نقاب میں ہوں یا نہ ہوں، ہم سچ بول سکتی ہیں، لکھ سکتی ہیں اور دنیا بدل سکتی ہیں۔ پورا حال کھڑا ہو گیا، تالیوں کی گونج میں آنسو اور آنکھوں میں ایک نئے عزم کی چمک تھی۔ اس ایوارڈ کے بعد عائشہ نے ایک اعلان کیا، اب سفرِ پردہ صرف ایک بلاگ نہیں رہے گا، یہ ایک عالمی اکیڈمی ہوگی، جہاں ہر لڑکی، ہر عورت، چاہے وہ کسی بھی مذہب، ملک یا لباس سے تعلق رکھتی ہو، اپنی آواز پا سکے گی۔ اب عائشہ کو دنیا جانتی ہے، مگر اس کی زندگی کا سفر اب بھی جاری ہے۔ پردے کے اس پار اب روشنی ہے، میراث ہے، سچ ہے اور ہزاروں بیٹیوں کا خواب ہے۔ لندن ایوارڈ کے ایک ہفتے بعد عائشہ کو ایک خفیہ پیغام ملا، میں زینب ہوں، پاکستان کے ایک پسماندہ علاقے سے۔ میرے والدین نے میری تعلیم بند کر دی ہے، وہ میری شادی کرانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتی، میں عائشہ بننا چاہتی ہوں۔ یہ پیغام صرف سیاہ الفاظ نہیں تھی، یہ ایک چیخ تھی، ایک التجا۔ عائشہ نے فوراً اپنی ٹیم کو الرٹ کیا۔ NGO کے ذریعے زینب انہوں نے مقامی حاصل کرنے کی رسائی کرنے کی کوشش کی، لیکن زینب کے گھر والے سخت مزاج اور طاقتور تھے۔ خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، وقت کم تھا اور سچائی بند دروازوں کے پیچھے دب رہی تھی۔ ٹیم نے کہا، اگر آپ براہ راست ویڈیو اپیل کریں تو شاید مقامی انتظامیہ حرکت میں آ جائے، مگر اس بار آپ کو کیمرہ پر آنا پڑے گا، مکمل پردے کے ساتھ یا بغیر۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا، پوری دنیا جس آواز کو سنتی تھی، اب وہ چہرہ بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ ویڈیو میں عائشہ مکمل حجاب میں سامنے آئیں۔ زینب، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔
پردے میں رہ کر بھی ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں، ہم تمہیں کھونے نہیں دیں گے۔ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی، میڈیا، انسانی حقوق کی تنظیمیں، عدالتیں سب حرکت میں آ گئیں۔ چند دنوں میں زینب کو این جی او کی مدد سے تحفظ ملا۔ عدالت نے زبردستی کی شادی کو کالعدم قرار دے دیا۔ زینب نے سفر پردہ اکیڈمی میں داخلہ لیا اور پہلی کلاس میں اس نے لکھا، میں زینب ہوں، میں وہ خواب ہوں جو مرنے سے بچ گیا۔